बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुल के बोल के साथ मैं हूं एतजाज नकी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे 26वीं आईनी तरमीम का मार्का कहां तक पहुंचा है। इस हवाले से पार्लिमान की जो खुसूसी कमेटी है उसमें तो इस मुसवदे की मंजूरी दी गई, मगर काबीना इजलास में इसकी हतमी मंजूरी नहीं हो सकी और इस ज़िमन में सेनेट का इजलास आइंदा रोज़ भी तलब कर लिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्शन कमीशन को एक और वजाहत जारी कर दी है मखसूस नशिस्तों के केस के मामले पर, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। और साथ साथ हम जिक्र करेंगे कि आईनी तरामीम को लेकर वकला जो है वो कन्वेंशन उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ भी किया और वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इत्तफाक राय अगर हो चुका है तो किस मुसवदे पर हुआ है और मामलात हुकूमत और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान कहां अटके हुए हैं। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सना मिर्जा, कमर महकन, सलमान अनीस और फैसल रहमान। तमाम पैनलिस्ट को मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले तो मैं सना आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या समझती हैं कि अब ये मुसवदा ज़ाहिर आइंदा रोज़ सेनेट में पेश होगा और अभी तक मामलात जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं। मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से जो उनके अराकीन की गुफ्तगू सामने आ रही है, फिर PTI जो है वो एक जानिब तो बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि उनका इत्तफाक राय मौलाना साहब के साथ हुआ है, मगर अभी तक मौलाना साहब जो है वो वाजे नहीं कर पाए और आज काबीना में भी आपके इल्म में है कि इसकी मंजूरी नहीं हुई। मामलात किस जानिब जा रहे हैं? क्या मौलाना साहब किस ज़िमन में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वो आईनी तरमीम के साथ हैं भी या कुछ शिकों पर अभी तक इख्तिलाफ बरकरार है? देखिए, पिछले चंद घंटों के दौरान और पिछले चंद दिनों के दौरान बहुत सारी डेवलपमेंट्स एक साथ हो रही हैं और अच्छी चीज़ ये है कि हमें बिलावल साहब के स्टेटमेंट को बड़ा हद तक जहन में रखना चाहिए कि वो इस तरमीम को सियासी तौर पर मंजूर करवाना चाहते हैं। और उन्होंने ये गुफ्तगू इसलिए की है कि इससे पहले जो तरमीम की जाती थी उसमें जो असर रसूख इस्तेमाल किया जाता था, जो दबाव डाला जाता था, वो हम सब जानते हैं पाकिस्तानी सियासत का हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रिजर्वेशन है वो बज़ाहिर सिर्फ सियासी हद तक है। ये दुरुस्त कहा जा रहा है उनके बारे में कि असल में उनको शायद इतने तहफ़्फ़ुज़ात ना हो, लेकिन असल में क्योंकि खान साहब इस वक्त जेल में मौजूद हैं और असल जो मकसद है उनका वो यही है कि जब तक उनकी तरफ से ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा तब तक वो शायद इस तरमीम के हवाले से हामी नहीं भर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही अच्छा कदम था कि बिलावल भुट्टो साहब ने बैरिस्टर गौहर साहब को यकीन दहानी करवाई है कि आपको उनसे वहाँ मिलवाते हैं और उसके बाद आप उनसे गो अहेड ले लें उन तमाम चीज़ों के ऊपर। क्योंकि देखिए, इनडायरेक्टली जितनी रिजर्वेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थी वो JUIFA के तवस्सुत से ऑलरेडी पहुंचा दी गई हैं। JUIFA ने जो तमाम एजेंडा हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सामने रखा था वो सिर्फ उनका अपना ही नहीं था, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनपुट भी इनडायरेक्टली शामिल था। और यही वजह है कि शायद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के ऊपर इत्तफाक किया गया और चीफ जस्टिस के लिए चीफ जस्टिस फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन की जो खबरें थी उनको तासुर को रद्द किया गया। उम्र की जो हद है उसको अब भी 65 साल रखा गया है। सिर्फ ये कहा जा रहा है, जो मुसवदा अनऑफिशियली आज शेयर होता रहा है पूरे इस्लामाबाद में, कि जो तैनाती है वो 3 साल होगी, लेकिन अगर उस तैनाती के 3 साल में कोई जज 65 साल का हो जाएगा तो फिर वो रिटायर तस्वुर किया जाएगा, अदरवाइज वो जज 3 साल तक एज अ चीफ जस्टिस काम करेगा। तो आई थिंक बहुत सी पॉइंट्स के ऊपर JUIFA के हुकूमत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज किया है और यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उसमें एंटरटेन किया गया है। लेकिन सियासी तौर पर वो उनका गोहेड इसलिए चाहते हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी तरफ से उनके हक में वोट डल जाता है तो फिर एक यूनानिमस किस्म के प्रोसीजर से ये तरमीम आइन का हिस्सा बनेगी, जैसे 18वीं तरमीम में हुआ था। बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियर एक जलसे में ये कह दिया है कि देखें, अगर हम तमाम जमातों का कंसेंसस नहीं करवा सके तो फिर जो सिंपल प्रोसीजर है 2/3 अक्सरियत का, हम उस तरीके से जाएंगे। और उसके लिए ऑलरेडी आर्टिकल 63A के हवाले से जो नरसानी की अपीलें खोली गई हैं उसके बाद अब रास्ता मौजूद है। लेकिन पीपल्स पार्टी ही इसमें मुस्बत कदम उठा रही है और वो ये चाहती है कि इस तरीके से फ्लोर क्रॉसिंग या हॉर्स ट्रेडिंग की राह हमवार ना हो, जिसकी वो खुद भी फेवर में नहीं थी। तो मेरा ख्याल ये है कि अगले 48 घंटों में बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि इन तरामीम में एक पॉइंट ये भी मौजूद है कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस की तैनाती होगी उसमें कम से कम जो चीफ जस्टिस नॉमिनेट किए जाएंगे वो मौजूदा चीफ जस्टिस के जाने से पहले कम से कम 3 रोज पहले उनकी नॉमिनेशन होनी चाहिए। अदरवाइज जो प्रोसीजर है वो कम से कम 15 दिन का है, तो 15 दिन तो आपके पास वैसे भी नहीं बचे हैं। तो इसलिए इनको हर सूरत में इन एनी केस ये संडे तक तरमीम जो है वो पास करनी है। ठीक है। अच्छा, ये बड़ा अहम मामला है, इसमें मौलाना साहब का जो रोल है। कमर महकन साहब, आप क्या समझते हैं? आज मौलाना साहब से जहां पीपल्स पार्टी मुलाकात कर रही थी वहां PTI ने भी मुलाकात की। बैरिस्टर गौहर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा मौलाना साहब के मुसवदे पर इत्तफाक राय हो चुका है, अब क़यादत से ज़ाहिर है उसका जो है फाइनली हाँ या ना में जवाब लेना है। आप क्या समझते हैं किस किस्म का कंसेंसस हुआ है?
دیکھیے مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف کی طرف سے جو ہے اس کے اوپر مکمل کنسنسس ہو چکا ہے. اس میں بھی بہت ساری چیزیں میرے خیال میں ایسی ہیں جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا کہ آئینی عدالت کے بجائے اب آئینی بینچ ہے. ثنا مرزا صاحبہ نے جو ہے اس کی ڈیٹیل سامنے رکھی ہے. لیکن یہاں پر ایک سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو آئینی بینچ بنانے کی بات ہو رہی ہے ابھی وہ کسی بھی طرح سے آئینی عدالت سے مختلف نہیں ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، بالکل ٹھیک ہے، بولیے پلیز. جی وہ کسی بھی طرح سے آئینی عدالت سے مجھے مختلف نظر نہیں آتی. وہ میں کس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں دو تین چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آئینی بینچ جو بنانے کی بات کی جا رہی ہے اس کے اندر حکومت کی طرف سے دو لوگ ہوں گے، یعنی کہ ایک قومی اسمبلی سے ایک سینٹ سے، اور اس کے ساتھ اپوزیشن کے دو پارلیمنٹ کے ارکان ہوں گے، وہ شامل کیے جائیں گے جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کے اندر. اور جوڈیشل کمیشن کے جو سربراہ ہوں گے وہ چیف جسٹس ہوں گے جو موجودہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ اس کے دو ممبر اور بھی ہوں گے حکومت کی طرف سے جو آلریڈی پہلے بھی جوڈیشل کمیشن کے ممبر ہیں. وہ ہیں اٹارنی جنرل اور اس کے بعد وزیر قانون. تو اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آئینی بینچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا اچھا مکمل اختیار اس میں ایک بار کا وکیل بھی میرے خیال میں ایڈ کیا گیا. قمر اس جی میں بالکل، اس میں ایک بار جی. کے سینئر پاکستان بار کے وکیل بھی ایک ممبر ان کے بھی ہوتے ہیں. تو کل ملا کے اگر ہم دیکھیں تو اس آئینی بینچ کو جو تشکیل دیا جا رہا ہے آئینی عدالت کے بجائے وہ کسی طرح سے بھی مختلف نہیں ہے، کیونکہ اس میں بھی مکمل اختیار حکومت کے پاس ہوگا اور جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حکومت کی اکثریت سے ہوگا، کیونکہ اس میں اکثریت ممبران جو ہے وہ حکومت کی ہوگی. اور وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ آئینی مقدمات سننے کے لیے کون سا بینچ بنایا جائے گا سپریم کورٹ کے اندر. تو یہ ایک اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی سیریس ریزرویشن سامنے آئے گی. اور اگر یہ بات جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے رکھی جاتی ہے جو کہ کل کے ملاقات میں رکھی بھی جائے گی میرے ذرائع کے مطابق، تو اس میں کچھ بھی زیادہ کی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی مولانا صاحب کے جو مسودہ ہے اس کے اوپر ان کا کوئی اتفاق ہونے کے امکانات ہیں. کیونکہ یہ آئینی عدالت سے میرے نزدیک صرف نام بدل کے آئینی بینچ رکھا گیا ہے، جبکہ اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن، اختیارات، ججز کن کو شامل کرنا ہے، کون سے ججز اس کسی بھی آئینی کیس کو سنیں گے، یہ سارا ٹھیک اختیار ہے، جوڈیشل کمیشن کے پاس ہوگا. اور جوڈیشل کمیشن میں اکثریت جو ہے وہ حکومتی ارکان کی ہوگی. تو ارکان کی وہ ہوگی. پورا اچھا کنٹرول اس صورت میں بھی حکومت وہاں کے پہ پاس رکھا جا ہونے رہا کے ہے. امکانات. اچھا یہ بات آج جلسے سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول نے بھی کی کہ ٹھیک ہے آپ آئینی کورٹ نہیں، ہم نے کمپرومائز کیا، آپ آئینی بینچ بنا لیں، آپ نام آپ جو بھی رکھ لیں، لیکن ہمارا جو مطالبات ہیں وہ پورے کیے جائیں. سلمان آپ کے نزدیک آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ملاقات ہوگی پی ٹی آئی کے اراکین کی اپنی قیادت سے، بالخصوص بانی پی ٹی آئی سے، تو کیا توقع کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کا یہ بیان، یا گزشتہ روز بھی ہم نے بات کی، سلمان اکرم راجہ کی گفتگو میں بھی کسی حد تک یہ اندیا ہمیں ملا تھا کہ وہ کنسنسس جو ہے مولانا کے ساتھ موجود ہے. میں نے آپ کو اپنے اسی طرح پروگرام میں پہلے بھی ذکر کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا نہیں مانیں گے اور پتہ نہیں مولانا کا کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نہ صرف یہ کہ مولانا خود مان جائیں گے، مولانا پی ٹی آئی کو بھی منا لیں گے، جو اب ہو رہا ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے. سلمان اجازت دیجیے گا ایک ایڈ کر لوں، ایک جملہ اسی کے ساتھ. مولانا مان نہیں جائیں گے، مولانا تو منوا رہے ہیں ابھی تو. جی بالکل، یہی میں نے آپ کو آج سے میرا خیال ہے مہینہ پہلے جب سپٹمبر کے اندر سرپرائز طور کے اوپر بل پیش کیا جا رہا تھا اور پھر راتوں رات سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے، اگلے دن ارکان اسمبلی کو بھی جو ہے وہ ابڈکٹ کر لیا گیا تھا، اسی وقت میں نے آپ لوگوں سے یہ ذکر کیا تھا کہ مولانا از ناٹ دا پرابلم. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ ابھی تک جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشنل بینچ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ اور اس کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. معاملات اس سے کئی گنا زیادہ سنگین ہیں. دیکھیں سرپرائز اینڈ ڈیسیٹ جو میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ عوام کو لگایا وہ کسی اور منجن کے پیچھے ہے، وہ پیچھے اپروو کچھ اور منجن ہو رہا ہے. آپ اس چیز کے اوپر کانسنٹریٹ کریں کہ جو آپ کے اگلے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ 3 ججز کا پینل ہوگا اور وہ وزیر اعظم آگے فارورڈ کریں گے صدر کو اور وہ پک کریں گے. تو دیکھیں جو بون آف کنٹینشن تھا کہ منصور علی خان صاحب کو روکنا تھا آگے آنے سے، وہ تو انہوں نے اچیو کر لیا. آپ اور ہم جو اپنے ٹاک شوز ہیں ان کے اندر ابھی تک کوئی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہاں پہ جو ان کی ریٹائرمنٹ ایج یا مدت ملازمت سے ریلیٹڈ معاملات ہیں اس کے اوپر تو سب کا کنسنسس ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. اینڈ بلیو یو می پاکستان کے اندر جو قانون سازی ہے نا نکی، وہ ایک بیسک پرنسپل پہ چلتی ہے، اور وہ بیسک پرنسپل یہ ہے کہ بھائی نے بولا ہے کرنے کا تو کرنے کا. تو اب بھائی نے بولا ہے کہ یہ آئینی ترمیم آنی ہے تو ترمیم تو میرے بھائی آنی ہے. اب وہ مانے یا نہ مانے، خان صاحب کو اچھا لگے خان صاحب کو برا لگے، کل وہ پاکستان سمیت برصغیر بند کر دیں، ہوگا وہی جو بھائی نے بولا ہے.
نہیں بھائی نے بولا ہے, میرا سوال یہی تھا نا, بھائی نے بولا ہے کرنی ہے تو کرنی ہے, تو کیا بانی پی ٹی آئی بھی اس جانب جائیں گے؟ اور جیل ہے وہ کہڑے آپشنز نے, ہاؤ مینی آپشنز ڈز دا چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم ہیز؟ نن ہی ہیز نو سے ایٹ آل. اور وہی جو آپ ابھی بات کریں کہ پی ٹی آئی کی نہ میں بھی پی ٹی آئی کی ہاں ہیں, اندر تو ہونا دے بندے تو ملے ہی ہوئے ہیں نا. چلے ٹھیک ہے, قمر صاحب آپ کو انپٹ دینا چاہ رہے ہیں. جی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ سلمان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا. اب پاکستان میں نا اب ایک اور بھی بھائی ہے, اس بھائی کو ٹکر دینے کے لیے اس نے بھی بولا ہے کہ نامنظور ہے نہیں کرنے کا, تو اس لیے وہ بھی نہیں irrelevant ہے وہ پاکستانی سیاست میں اس وقت. میکن صاحب آپ بھول گئے ہیں, کرنے کا ہونا ہوتا ایگزیجریٹڈ بات ہے, وہ irrelevant ہے پاکستانی سیاست میں اس وقت. سنیے سلمان صاحب, میں بتاتا ہوں پارلیمنٹ سے ابھی میں ہو کے آ رہا ہوں, آپ نے بتایا کرنے کا, کابینہ کا اجلاس بلایا گیا, ہوا نہیں. خبریں چل رہی ہیں جی کابینہ نے منظوری دے دی ہے, جو بالکل سراسر جھوٹ ہے. کابینہ کا, وفاقی کابینہ کا اجلاس ہی نہیں ہوا, آج بلایا گیا لیکن ہوا ہی نہیں ہے, اس سے منظوری کہاں سے ہوگی؟ اور پھر سینٹ میں اب میری ذرائع کے مطابق آج چلیں آگے چل کر اگر اس پہ بات ہوتی ہے تو بتاؤں گا, لیکن حکومت کے 3 سینیٹرز اپنے غائب تھے, وہ کہاں ہیں؟ تو بھائی میرے خیال میں فیل ہو گئے ابھی اس وقت. چلیں بھائی آپ سمجھتے ہیں بھائی نے کرنے کا تو فیل ہو, اور آتے ہیں نظر کچھ اور دیتے ہیں, یہ بازی گھر دھوکا کھلا لگے گا پتہ کی ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, کیا بات ہے جی, بڑا زبردست یہ سنا. اچھا ثنا, میں آپ سے جانا چاہتا ہوں, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ بات کی کہ ہم اپنی سیاسی طاقت بنوائیں گے, اور دوسری جانب جیسے ابھی سلمان بات کر رہے ہیں کہ بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا. کیا کوئی ایسی سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے؟ اور اگر جس سیاسی طاقت کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس پہ جو ایک تحفظات سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں کے, وہ کہہ رہے ہیں ہمارے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, ہمارے لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے, ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں. گزشتہ روز ڈاکٹر نسیمہ آبدیدہ ہو گئیں, وہ پریشر میں ہیں. اختر مینگل صاحب کے جو تحفظات ہیں, خود جے یو آئی فے کے تحفظات سامنے آ رہے ہیں. تو کیا میکن صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے بندے ٹوٹ گئے ہیں گورنمنٹ کے 3 بندے گئے ہیں, تو ادھر سے 30 بندے دوسری سائیڈ سے آئے ہوئے ہیں بھائی جن. ٹھیک ہے جی ثنا. میں اس پہ آن لائٹر سائڈ اب دونوں پینلسٹ کو شامل کر کے کہنا چاہوں گی, مجھے کرنٹ افیئرس کے شو سے زیادہ تو پوڈ کاسٹ لگ رہی ہے یا کوئی لیٹ نائٹ شو لگ رہا ہے, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ کا چینل افورڈ کر رہا ہے اور چلا رہا ہے اس قسم کی گفتگو, مجھے اس کے اوپر حیرت ہے. اچھا, اب میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی, اس کے بعد میں آپ کے سوال پہ آتی ہوں کہ آئی تھنک آپ کے کوئی ایک پینلسٹ یہ بات کر رہے تھے کہ یہ جو ججز کی سلیکشن ہے اور چیف جسٹس کی سلیکشن ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ پارلیمانی کمیٹی کرے گی, اور اس پارلیمانی کمیٹی میں obviously حکومت یا پولیٹیشنز کی ریپرزنٹیشن زیادہ ہوگی. لیکن اس میں آرٹیکل 175 کی کلاز غالباً 3 تھی جس میں جو ایڈیشن کیا گیا, میں صرف اس پوائنٹ پہ روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ اس میں لکھا ہے کہ جب یہ 26ویں ترمیم منظور ہو جائے گی, اس کے 3 دن کے اندر چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ سے پہلے نامینیشن کرنی ہوگی. یعنی کہ چیف جسٹس کی obviously چیف جسٹس جو ریٹائر ہو رہے ہیں ہمیں پتا ہے ان کے بارے میں, تو ان کے جانے سے کم 3 دن پہلے کرنی ہوگی, تو اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں اگر یہ پریشر بلڈ اپ کر دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف اور جو وکلا برادری منصور علی شاہ صاحب کے لیے آواز بلند کر رہی ہے, تو آئی تھنک شاید یہ اسپیس بن سکتا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب آئیں. لیکن اگر سینیریو تبدیل ہو جاتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس ووٹنگ سے باہر ہو جاتی ہے, تو پھر بڑا مشکل ہوگا کہ منصور علی شاہ صاحب کو سلیکٹ کیا جائے, کیونکہ وہ 3 آپشنز جو آئیں گے obviously اس میں سے شاید سلیکشن کا کرائیٹیریا ان کے لیے پورا نہ اترے. اب جہاں تک آپ سیاسی اس کی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بارے میں, تو میں نے یہ بات شروع میں بھی کہی تھی کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی, اور میں اس میں سخت الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہی ہوں, لیکن ہمارے ہاں ماضی میں جو مثالیں تھیں, جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا, دبایا جاتا تھا, پیسوں کا لالچ دیا جاتا تھا, اور ابھی جب کچھ دن پہلے آرٹیکل 63 کا میں نے حوالہ دیا کہ اس کے تفصیلی فیصلے کی جو ریویو کی جو اپلیکیشنیں منظور کی گئی ہیں, اس کے بعد ٹھیک ہے آپ عطا بندیال صاحب کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے سابق صدر کے ریفرنس کے اوپر وہ فیصلہ دیا تھا, اور اس فیصلے کے اوپر تنقید ہوتی ہے, اس کو سیاسی فیصلہ کہا جاتا ہے, لیکن ایک طریقے سے مستقل ایک باب بند ہو گیا تھا پاکستان کی سیاست میں, جو ایک نوٹوں کا کاروبار ہوتا تھا, دباؤ کا کاروبار ہوتا تھا, یا پریشر ٹیکٹکس کا کاروبار ہوتا تھا, جس طریقے سے بھی, لیکن لوگوں کو مجبور کیا جاتا تھا. اب بڑا دلچسپ ہوتا اگر لوگ دوسری طرف جا کے اپوننٹس کو ووٹ دیتے اور شو آف ہینڈ یا کم از کم سامنے ووٹ دیتے, تو آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کی ٹیم میں, آپ کی پارٹی میں کون سے چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گی کہ اسی لیے شاید پاکستان پیپلز پارٹی یہ کوشش کر رہی ہے کہ کنسنسس بلڈ اپ ہو, اور ہمیں بجائے اس کے کہ ہم نیگیٹو اپروچ کے ساتھ اس چیز کو لیں, اگر ہم پازیٹیولی اس چیز کو لے سکیں, اگر پیپلز پارٹی یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو کسی حد تک آن بورڈ لے لیا جاتا ہے, تو یہ ایک
بہت مثبت امیج جائے گا, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اسٹرانگ ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کمزور ہوگی, جو کہ ہمیشہ سے اس قسم کے معاملات میں بحالت مجبوری صحیح یا خوشی سے صحیح انٹرفیئر کرتی آئی ہے. اور میرا خیال ہے کہ وفاقی کابینہ میں بھی, میں آخری پوائنٹ صرف ایڈ کرنا چاہوں گی, اسی لیے یہ اپروو نہیں ہوا, ورنہ رات گئے وفاقی کابینہ کا اجلاس ایک دوسرے سے باتیں کرنے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا. اگر وہ نہیں اپروو ہو سکا تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا وہ کنسنسس یا وہ گرین سگنل خان صاحب کی طرف سے نہیں آیا, اور آئی تھنک اسی کا ویٹ کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ آیا پی ٹی آئی ان کے ساتھ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس حوالے سے یقیناً اگر وہ مان جاتے ہیں یا بلاول بھٹو کامیاب ہو پاتے ہیں پی ٹی آئی کو ایک پیج پر لانے پہ, یا مولانا کامیاب ہو جاتے ہیں, تو یقیناً سے پر یہ اچھی بات ہے, لیکن توقع تو یہی ہے نا کہ بانی پی ٹی آئی نہیں مانیں گے. دوسرا ان کے پلان بی کی بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ بائیک آؤٹ کریں گے. ظاہر ہے ان کا کوئی ممبر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اندر نہیں بیٹھے گا, تو اس صورت میں یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ ان کا کوئی ممبر جو ہے ووٹنگ میں شریک نہیں ہے. تو یہ ان کا پلان بی کی بھی بات کی جا رہی ہے. اس کے آپ دیکھ رہے ہیں پریکٹیکل ہوگا یہ؟ ثنا آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. آپ کا سوال میں نہیں سن سکی, آپ دوبارہ فرمائیے گا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پلان بی پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مولانا کے ساتھ بھی ان کا معاملہ نہیں بڑھتا یا بانی پی ٹی آئی نہیں مانتے تو وہ بائیک آؤٹ کریں گے, ان کا کوئی ممبر سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں نہیں بیٹھے گا. تو اس صورت میں ظاہر ہے ان کے لوگوں کے حوالے سے جن شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ ادھر جا سکتے ہیں, تو اس حوالے سے وہ تو باہر ہوں گے. تو آپ دیکھ رہے ہیں ایسی صورتحال بن پائے. اس میں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ پی ٹی آئی سے بات کریں یا ان کے اندرون خانہ آپ ان سے یہ چیز جانیں کہ آخر کون سے لوگ ہیں, تو وہ 3-4 لوگوں کے نام لیتے ہیں. اس میں سے کچھ لوگوں کے فیملی ممبرز غائب ہیں, کچھ لوگوں کو پریشر دیا جا رہا ہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود رپوش ہیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی خود بھی یہ جانتی ہے, اور آپ کو اگر یاد ہو پچھلے 1 مہینے سے پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبریں آ رہی ہیں, اور وہ خود بھی ووکلی کہہ رہے ہیں, اسد کیسٹ صاحب, بیرسٹر گور صاحب, کہ ہمارے لوگ غائب ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب غزہ کے حوالے سے اے پی سی بلائی گئی تھی تو اس میں انہوں نے بائیکاٹ اس لیے کیا تھا کہ جی ہمارے بہت سے لوگ غائب ہیں, ہمارے بہت سے لوگ موجود نہیں ہیں. تو ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ کچھ لوگ یا تو توڑ لیے گئے ہیں یا توڑے جا سکتے ہیں, یا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ پریشر فیس نہ کر سکیں. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو ان اینی کیس دیکھیں, اگر آپ جے یو آئی فے کو بھی شامل کر لیں تو نمبر گیم میں آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں ہو سکتے. آپ اختر مینگل صاحب کی ان 2 سیٹوں کے لیے ان سے ریکویسٹ کر چکے ہیں, اس کے لیے انہوں نے 2000 لوگوں کا پاس آپ سے مانگا ہے, وہ آپ دے نہیں سکتے. بلوچستان میں گھوم پھر کے آپ کو جانا پی ٹی آئی کے پاس پڑے گا, تو پی ٹی آئی کے پاس آپ تب اسی صورت میں جا سکتے ہیں جب آپ ان کے لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ وہ آپ کے لیے ووٹ دیں, اور وہ یا تو صحیح طریقے سے ہوگا یا اس کے لیے غلط راستہ استعمال کرنا پڑے گا. تو آئی تھنک بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو کنونس کر سکیں. ٹھیک ہے, بال پھر وہی پی ٹی آئی کے کورٹ میں آ گیا. اچھا, آپ تھوڑا آگے بڑھیں گے. میں قمر آپ سے جاننا چاہتا ہوں, سپریم کورٹ کے فل بینچ کی ایک اور وضاحت سامنے آ گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں, الیکشن کمیشن عمل درآمد کرے گا؟ دیکھیے نقی صاحب, اس طرف میں آنے سے پہلے جو ابھی بات ہو رہی تھی اس پر ایک کمنٹ ضرور کرنا چاہوں گا. دیکھیے 2 چیزیں ہیں اس وقت. ایک, یا تو عمران خان صاحب اپنی پارٹی کو ہدایت دے دیں کہ آپ جو اس وقت چوتھا مسودہ سامنے آیا ہے جس کی منظوری خصوصی کمیٹی نے بھی دے دی ہے, یا تو اس کے حق میں ووٹ دے دیں. لیکن اگر وہ اس حق میں ووٹ دے دیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ دوسری صورت ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں گے ووٹ نہیں دیں. اب مجھے لگتا ہے کہ وہ ووٹ کسی صورت بھی نہیں دیں گے. اگر عمران خان صاحب یا تحریک انصاف اس وقت اس حکومت کو اس آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دے دیتی ہے تو وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی اس طرح سے مارے گی کہ جو وہ اپنا ایک ان کا بیانیہ تھا الیکشن چوری کا, مینڈیٹ چوری کا, اس پارلیمنٹ کی لیجیٹمیسی کا, وہ سارے کا سارا اپنا ضائع کر بیٹھیں گے, اور وہ اس طرح کر کے اس پارلیمنٹ کو لیجیٹمیٹ کر دیں گے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان لیجیٹمیٹ ہے اور ان کے پاس اپنا مینڈیٹ نہیں ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت بھی عمران خان یا تحریک انصاف اس آئینی ترمیم پر ووٹ دینے کے لیے راضی ہوگی. حکومت کو وہی فلور کراسنگ یا بلڈوز کر کے اگر دوسرا طریقہ جس کی طرف جو ہے وہ ابھی اشارہ کیا گیا وہی اپنانا پڑے گا, اور وہ اپنائے گی تو اس کا جو وزن ہے وہ اٹھانا نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے میرے خیال میں اس کے کندھے اس وزن کو برداشت کر سکتے ہیں, نہ نون لیگ کے, نہ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے. سب سے پہلے تحریک انصاف کا اس وقت جو نعرہ ہے کہ مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, ووٹ چوری کیے گئے ہیں, دھاندلی کیے گئے ہیں, اس کی تحقیقات کروائی جائیں, دیکھا جائے کہ پارلیمنٹ یہ لیجیٹمیٹ ہے بھی یا نہیں. پہلے بھی میں نے اس شو میں شاید آپ سے ذکر کیا تھا کہ آئینی ترمیم سے پہلے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آئینی ترمیم کے لیے ووٹ دینے والے جو حکومتی ارکان ہیں یا آئینی ترمیم لانے والے یہ جو لوگ ہیں ان کے پاس جو مینڈیٹ ہے وہ لیجیٹمیٹ ہے بھی صحیح یا نہیں. اور دھاندلی کی تحقیقات تو بھائی آپ کروائیں نا. آپ دھاندلی زیادہ فارم 47 کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آئینی ترمیم آپ اپنی مرضی سے کرنا چاہتے تو یہ میرے خیال میں غیر مناسب ہے. اور اس کے اوپر تحریک انصاف مجھے مانتی بھی کسی صورت بھی نظر نہیں آتی. اگر مانے گی تو وہ اپنے بیانیے سے پیچھے ہٹے گی اور اس پارلیمنٹ کو لیجیٹمیسی دے دے گی اور دھاندلی کا بیانیہ ان کا ختم ہو جائے گا.
اچھا ٹھیک ہے دوسرا آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن فیصلے پر عمل درآمد کرے گا یا نہیں کرے گا، چوں کر یا چاہ کر، الیکشن کمیشن کے پاس اب کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس سپریم کورٹ کے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے مخصوص نشستوں کے اوپر جو ہے اس پر عمل درآمد کرے، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اور یہ کچھ لوگ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے عین اس وقت پر آ کر ٹائمنگ دیکھیں جی یہ وضاحت کیوں جاری کر دی، تو بھائی جو پہلی وضاحت تھی وہ بھی الیکشن کمیشن نے مانگی تھی تب سپریم کورٹ نے دی تھی، اور یہ وضاحت بھی الیکشن کمیشن نے باقاعدہ درخواست دے کر مانگی ٹھیک ہے کہ ہمیں بھائی آپ کا فیصلہ سمجھ نہیں آ رہا ریکویسٹ ہے، کی اس گئی پر تھی وضاحت دیں، تو کوئی وضاحت دوبارہ سے سپریم کورٹ نے دی ہے۔ اور آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ بارہا کہہ چکے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اسی حوالے سے میں آپ جاننا چاہوں گا سلمان آپ سے، آپ کیا سمجھتے ہیں اب حکومت کے پاس ظاہر مخصوص نشستوں کے اس فیصلے اس دوبارہ وضاحت کے بعد کیا آپشنز رہ گئے ہیں حکومت کے پاس؟ ہے نا آپشن آ رہا ہے 26ویں ترامیم ابھی ہو جائیں گی، آپ کے پاس سارے معاملات حل ہو جائیں گے۔ وائی آر پیپل ان سچ اے ہری؟ ابھی رک جائیں، ابھی تو یہ پیاز ہے جس کی لیئر در لیئر جو ہے اس کو آپ کھولتے جائیں گے، پھرولتے جائیں گے، اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ ابھی بات کر رہے تھے بھائی کہ یہ تو گورنمنٹ ہی لیجیٹیمیٹ ہے، اس کے پاس تو لوگوں کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے، تو یہ حکومت کیسے کر رہی ہے اور یہ قانون سازی کیسے کر رہی ہے؟ تو بھائی اگر آپ اس فلسفے کے اوپر چلیں گے تو اگلے 5 سال تو پاکستان میں کچھ ہونا ہی نہیں ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کے کہنے سے اور میرے احتجاج کرنے سے یہ لوگ ایوان اقتدار سے چلے جائیں گے؟ نو، they are there, they are doing the best that they can for the economy, for the governance, for the legislation. وہ تو اپنی جگہ کے اوپر انسٹالڈ ہیں، آپ ان کو مانے نہ مانے ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قانون بنا دیے گئے ہیں، قانون اپلائی ہوں گے، قانون اپلائی ہو رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بہت کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ بھائی ہم ابھی بھی کنفیوزڈ ہیں، یہ جو نیا قانون آیا ہے اس کے مطابق تو ہم یہ بالکل دیکھیں گے کہ ان کو مخصوص نشستیں دینی ہیں یا نہیں دینی، اور جو سپریم کورٹ ہے وہ بضد ہے کہ ہم نے جو فیصلہ دے دیا ہے اس کے بعد آپ نیا قانون لائیں، کالا قانون لائیں یا پیلا قانون لائیں، آپ نے ہمارے فیصلے کو تنوعاً جو ہے وہ اپلائی کرنا ہے۔ تو اب کون اپلائی کرے گا؟ ٹھیک ہے سپریم کورٹ دے دے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو سزا، ریموو کر دیں گے، کنٹیمپٹ میں لے لیں گے یا جو بھی اس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، اپلائی کون کرے گا؟ ایگزیکیوشن کون کرے گا سپریم کورٹ کے ان تمام فیصلوں کی؟ گورنمنٹ نہیں کرنی ہے نا، گورنمنٹ کی مشینری کی طرف ہی آئیں گے نا، اٹانومس باڈیز کی طرف ہی آئیں گے نا۔ جب ان کی طرف سے نان کوآپریشن ہوگی تو آپ لے لیں، کیا انہوں نے وقت کے اوپر الیکشنز کروا دیے تھے؟ سپریم کورٹ نے کہا ہوا تھا، بالکل ان کا ورڈکٹ تھا، تو کیا ہوا ایسا؟ اس کے بعد آپ نے پنجاب کی اسمبلیوں کے اندر جو حال دیکھا، آپ نے 63A کے تحت جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کی گورنمنٹ پوری کی پوری اڑا دی۔ آج آپ دیکھیں پچھلے ہفتے وہ پورا کا پورا فیصلہ ریورس ہو گیا، آپ کے پاس 63A کا نیا قانون آ گیا۔ اب آپ کرتے رہیں جو آپ نے کرنا ہے، تو دیکھیں کہہ دینے سے معاملات حل نہیں ہوتے یا آنکھیں بند کر لینے سے لوگ چلے نہیں جائیں گے، وہ وہیں رہیں گے، وہ قانون بھی وہیں رہے گا، وہ تاریخ کا حصہ بھی بنے گا اور اس کی اپلیکیشن بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب اس میں ہمارے ساتھ میں آپ کو بتا دوں ہمارے گیسٹ ہیں فیصل، ان کی ایمرجنسی ہوئی، ان کو جانا پڑا، اللہ تعالیٰ ان کے مسائل حل کرے۔ ہمارے ساتھ بشیر چودھری صاحب بھی موجود ہیں اس وقت۔ میں بشیر چودھری صاحب آپ سے جاننا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی جانب سے، اب ظاہر ہے آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں اور پھر آج جس طرح سے وضاحت آئی اس کا بھی ہم ذکر کر رہے ہیں اور سپریم کورٹ کا بھی اپنا ایک موڈ دکھائی دے رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کیا آئینی ترمیم اگر ہو بھی جاتی ہے اس کے بعد سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی ریئیکشن سامنے آ سکتا ہے؟ جی بالکل، سپریم کورٹ جو ہے اس کی جانب سے ری ایکشن سامنے آ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کسی ایک جماعت کو کوئی پٹیشن فائل کرنی پڑے گی، کیونکہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کی جانب سے کی گئی کسی آئینی ترمیم یا قانون سازی پر از خود نوٹس نہیں لیتی یا نہیں لے سکتی۔ یہ جائیں گے، کوئی ایک جماعت جائے گی اور پھر وہ جا کے وہاں پہ پٹیشن فائل کرے گی، پٹیشن فائل کریں گے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جو ہے وہ رد عمل سامنے آ سکتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو اس وقت سچویشن ہے، جو لوگوں کی امید اور مرکز محور ہیں نئے چیف جسٹس یا متوقع چیف جسٹس جسٹس منصور علی شاہ، ان کا جو پرنسپل سٹینڈ ہے، جو ان کا پرنسپل موقف ہے، جو اپنے گزشتہ کئی فیصلوں میں اور کئی سماعتوں کے درمیان ان کی زبان سے بھی یہ سنا اور پڑھا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کے قائل نہیں ہیں، بلکہ وہ پارلیمنٹ کی جو سپرمیسی ہے اس کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے، پارلیمنٹ جو آئین سازی کرتی ہے، پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے، وہ اس کا حق ہے
اور اس کے فیصلوں اس کے اس آئین کی اور اس قانون کی تشریح تو پارلیمنٹ سپریم کورٹ کرے گی، لیکن اس کے جو پارلیمنٹ کا حق ہے تو وہ سلب نہیں کرے گی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جب عمران خان اور ان کی جماعت نے نیب ترامیم کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، اس وقت اس سماعتوں کے درمیان جسٹس منصور علی شاہ تحریک انصاف کے وکلاء سے بار بار ایک ہی بات کرتے تھے کہ جب پارلیمنٹ میں یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو آپ استعفے دے کے، آپ کی جماعت استعفے دے کے باہر نکل آئی تھی، تو آپ اگر پارلیمنٹ میں ہوتے تو آپ اس قانون سازی کرتے، اس کو روکتے یا اس کے خلاف ووٹ دیتے۔ اس لیے یہ پارلیمنٹ کا حق ہے کہ وہ اپنا جو آئین بنانے کا، آئین میں ترمیم کرنے کا یا قانون بنانے کا جو اختیار ہے وہ اس کو استعمال کرے۔ تو یہ تو ہوگی پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جماعتیں موجود ہیں، اگر تو صرف اور صرف آئینی ترمیم ہونا ہوتی تو شاید دوست سے، دھاندلی سے کسی کو اٹھا کے، کسی کو اغوا کر کے یا کسی کو اپنے ساتھ کسی بھی طریقے سے ملا کے آئینی ترمیم ہو جاتی، لیکن اس وقت جو اس آئینی ترمیم کے لیے جو ایفرٹ اور کوشش ہو رہی ہے، جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اختلاف ہے، جو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ لوگ مان نہیں رہے، جو بظاہر لگ رہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سے جو ہے وہ خائف ہے، ظاہر ہے کچھ معاملات پر خائف ہیں بھی، لیکن اس وقت جو ایفرٹ ہو رہی ہے وہ کنسسٹنسی ہو رہی ہے، وہ اتفاق رائے کی ہوتی ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کل رات کو مولانا فضل الرحمان نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ حکومت نے اگر بدماشی کا راستہ نہ چھوڑا۔ صحیح۔ اچھا، اس پہ مزید بھی بات کرتے ہیں۔ بشیر صاحب، آپ نے یہ بڑی اہم بات کی ہے کہ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے نا وہ خائف ہیں ایک دوسرے سے اور کنسنسس کی کوشش، لیکن اندر کی سٹوری کیا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسی کے ساتھ ریلیٹڈ دیگر معاملات یعنی وکلاء جو ہیں وہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ ایک بریک کے بعد ساتھ رہیے گا۔